अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदेद कहते हैं। लाहौर से चौधरी गुलाम साहब और इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हसन अयूब मेरे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, चंद दिन पहले का वाक़या है कि 28 रोज़ के बाद बानी पीटीआई की उनकी जो बहनें हैं हमशीरा, उनकी मुलाकात होती है उनके साथ और अपेरेंटली यही बताया गया हमें, हसन अयूब ने भी हमें बताया कि शर्त यही थी कि आप जाके बात करेंगे, उनकी सेहत के हवाले से उनसे जानेंगे, क्योंकि आपने देखा था कि मुख्तलिफ अकाउंट से अफगानिस्तान बेस्ड और जो है इंडिया बेस्ड सोशल मीडिया अकाउंट्स और वहाँ का जो मीडिया है वो एक अफवाह को काफ़ी ज़्यादा हवा दे रहा था कि एज एफ बानी पीटीआई की सेहत के मसाइल हैं, उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है और काफ़ी इस तरह की ख़बरें सामने आना शुरू हो गई। मुलाकात करवाई जाती है कि आप जो जेल का आर्टिकल जो रूल नंबर 264 है उसकी खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे, आप बाहर आके कोई सियासी बात नहीं करेंगे, बस उनके हाल अहवाल बात करेंगे। 265 रूल नंबर जो पंजाब प्रिजन्स एक्ट के तहत बना हुआ है। मुलाकात हो गई। मुलाकात के बाद बाहर जब आई उनकी हमशीरा डॉक्टर उज़्मा खान साहिबा, तो उन्होंने ना सिर्फ मीडिया से बात की, खिलाफ वर्जी की आर्टिकल 265 की, बल्कि काफ़ी सख्त बातें की और फिर एक उसके ऊपर एक तहरीर भी हो गई सोशल मीडिया, जो पीटीआई का ऑफिशियल अकाउंट है, जिसमें बराह रास्त जो है टारगेट किया गया पाकिस्तान मिलिट्री की क़यादत को, ख़ास तौर पर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जो नई तैनाती हो गई है, आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर साहब का नाम लेके उनको टारगेट किया गया। उसके बाद ज़ाहिर है काफ़ी ज़्यादा वो सख्त किस्म की जो ज़ुबान इस्तेमाल की गई थी उस अपनी तहरीर के अंदर। हमने एक दिन पहले देखा कि आज़म नज़ीर तार साहब और जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अता तार साहब, उन्होंने भी इस हवाले से काफ़ी क्लैरिफाई किया कि इस तरह की आइंदा इजाज़त नहीं दी जाएगी। आर्टिकल रूल नंबर 265 की जो वायलेशन है फ्यूचर में उसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये जाके अडयाला जेल के बाहर जो वहाँ पे कैंप लगा देते हैं उसकी भी इजाज़त नहीं दी जाएगी। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब DGISPR, उन्होंने बराह रास्त एक लाइव जो है सेशन किया, सीनियर एंकर पर्सन और मीडिया के लोग वहाँ पे मौजूद थे और वहाँ पे उन्होंने एक जो बात बड़ी वाज़े तौर पर एक्सप्लेन की। उन्होंने बात ये की कि मैं आज अफवाज पाकिस्तान का जो व्यू पॉइंट है वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं, मुख्तलिफ ज़ाहिर जो नज़रियात रखने वाले लोग हैं, लेकिन मैं यहाँ पे बहसीत DGISPR स्पोक्स पर्सन जो आर्म फोर्सेस का है उसकी हैसियत से यहाँ पे आपके सामने मौजूद हूँ। और उन्होंने फिर सारी चीज़ें एक्सप्लेन की गई। उन्होंने कहा जी आवाम के साथ मैं बराह रास्त बताना चाहता हूँ कि एक शख्स जो कि डिलूजनल है, ज़हनी मरीज का भी नाम इस्तेमाल किया, कि उन्होंने कहा जी हम फ्यूचर के अंदर इस तरह की किसी की भी बात की इजाज़त नहीं देंगे और लोगों को ये बताना चाहते हैं कि ये जो अफवाज पाकिस्तान और अवाम के दरमियान एक दरार पैदा करने की कोशिश की जा रही है, इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। तो बाकी प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर जो CDF की नोटिफिकेशन हुई है उसके ऊपर भी कुछ सवालात हुए, वो भी सब कुछ उसके हवाले से जो उनका बयानिया था अफवाज पाकिस्तान की जो क्लैरिफिकेशन है वो भी सामने रखी गई। इस मौजूद के ऊपर बात करने के लिए ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब को हमने दावत दी है प्रोग्राम में। हसन अयूब वहाँ पे मौजूद थे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, उनसे भी जानेंगे जो लुबे लबाब है सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का। लेकिन सबसे पहले जो बात की DGISPR ने कि हम अफवाज पाकिस्तान हैं, हम पाकिस्तान की फौज है, हमारा किसी के साथ कोई ताल्लुक वास्ता नहीं। रिस्पेक्ट करते हैं तमाम सियासी पार्टीज को, तमाम सियासी शख्सियात, लेकिन आप अपनी सियासत को बराए मेहरबानी पाकिस्तान की फौज से दूर रखें, हमें इसमें ना घसीटें। वी डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ योर पॉलिटिक्स। आप अपनी सियासत खुद करें, जो करना है करें, लेकिन इस फौज को इससे दूर रखें। इसलिए हमें कुछ चीजें बड़ी कम्युनिकेट क्लियरली करने की जरूरत है। पहली बात तो यह है कि अफवाज पाकिस्तान और इसके अवाम के दरमियान किसी को इजाजत नहीं दी जा सकती कि वो दरार डालें। Why? Because this is your only armed forces that you have. You don't have a choice. This country doesn't have any other armed forces. ये आपकी अफवाज किसी को या इस फौज के बारे में किसी को राय हो सकती है, किसी के बारे में कोई ऑब्जर्वेशन हो सकती है, and if that is a constructive observation, constructive criticism, you are more than most welcome. But that doesn't allow you कि आप पाकिस्तान के अवाम को पाकिस्तान की अफवाज के खिलाफ भड़काएं और उनके दरमियान गैप डालने की कोशिश करें। हसन अयूब, आप वहां पे चूंकि मौजूद थे, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ओवरऑल इसको सम अप करें सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का लुबे लबाब, तो
in so many words किस तरह आप इसको sum up करेंगे? देखिए बात ये थी कि जो इल्जामात आयद किए जा रहे हैं मुसलसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ट्विटर हैंडल की जानिब से या इमरान अहमद नियाजी साहब के ट्विटर हैंडल से, उनका जवाब था और उसी जुबान में जवाब था जो जुबान वो समझते हैं। उन्होंने देखिए यहाँ तक बात थी कि जो NDU में शिरकत करने वाले जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको उन्होंने मीर सादिक और मीर जाफर करार दिया। तो इस बात पर का मतलब क्या है कि अफवाज पाकिस्तान की जो यूनिवर्सिटी है अब उसके अंदर जो गया वो गद्दार है। तो उन्होंने कहा इसका मतलब ये है कि फिर मीर सादिक और मीर जाफर है वो गद्दार है। मुझे काफी दुख हुआ ये कि लोग क्यों वहां पे गए। जी उन्होंने ये बात की ना, तो ये बात वो देखिए बड़ी ऑब्वियस बात है कि जब अफवाज पाकिस्तान के साथ अगर हमारी अवाम का ताल्लुक ना रखे तो किससे रखे, ठीक है। उन्होंने ये बताया कि तमाम अफवाज के जो लोग हैं इसी सोसाइटी से हैं, मिडिल क्लास से ताल्लुक है। उन्होंने फील्ड मार्शल का बताया कि वो स्कूल टीचर के बेटे हैं और जो उन्होंने जो इस इल्जाम की भी जो लगाती है तहरीक इंसाफ के जी हम तो शख्सियात की बात करते हैं, हम इदारों पर बात नहीं करते। तो उन्होंने कहा जी कि वी आर लाइक अ फैमिली, हम एक हिस्सा है, हमारा जवान और अफसर वो इकट्ठे मरते भी हैं और इकट्ठा मारते भी हैं और हमारी ट्रेनिंग भी ऐसी है कि कोई तफरीक नहीं होती जब हम कोई ऑपरेशन कर रहे होते हैं। कोलैटरल डैमेज के हवाले से जो सुहेल आफरीदी साहब का जो बयानिया है उसको तो आज उन्होंने उड़ा के रख दिया। उन्होंने कहा कि जो दहशतगर्दों को सहूलतकारी फराम कर रहे हैं, अगर वो ऑपरेशन के अंदर जो कि IBO है, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हैं, हम कोई जंग नहीं वहां पर करते, हमारे प्रिसाइज ऑपरेशंस होते हैं जिनको हम टारगेट करते हैं और आप कहते हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई ना करो। भाई क्यों ना करो, वो ही वहां पर इनके घरों में रहते हैं, वहीं से वो मवाद इकट्ठा करके लेकर जाकर कहीं पर जनाब सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट करते हैं, कहीं पर मासूम शहरियों को टारगेट करते हैं। तो ये तमाम जो है वो बातें थी। और एक बात बड़ी क्लैरिटी से उन्होंने आखिरी ये बात बता करूंगा कि ये भी बात की उन्होंने कहा कि जो अफवाज के खिलाफ सेंट्रिक जो इन्होंने सेंटर किया हुआ अपना पूरा नैरेटिव, सुबह से लेकर शाम तक जो है ये फौज को घसीटते हैं। हमने कई दफा कहा है कि आप अपनी सियासत करें, आप अपनी तामीर और तरक्की की बातें करें, हमें सियासत से दूर रखें, लेकिन बार बार जो है वो हमला आवर होती है तहरीक इंसाफ और एम्पलीफाई करते हैं उनकी जो बयानी है उसको। जो रॉ के अकाउंट्स हैं, इंडियन मीडिया है, जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं अफगानिस्तान के और उनका नेशनल मीडिया, और फिर उसको देखते हुए बाकी इंटरनेशनल मीडिया भी उन स्टोरीज को पिकअप कर लेता है। ब्रिगेड साहब वहां पे एक सवाल ये हुआ कि आप DSPR साहब से, उन्होंने कहा जी आपकी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को अगर सामने रखे, मोहम्मद मालिक साहब ने गालिबन ये सवाल किया, हमारे कोलीग है, कि लगता ऐसे है कि क्योंकि अब एक रेड लाइन है, एक पार्टी ये क्रॉस कर रही है, तो क्या आप सजेस्ट करेंगे कि इसके ऊपर बैन लगना चाहिए? तो बड़ा एक इफेक्टिव रिस्पांस था जो लेफ्टिनेंट अहमद शरीफ साहब का। उन्होंने कहा जी हम रियासत का हिस्सा है, आर्टिकल 7 का वो अक्सर हवाला भी देते हैं, तो रियासत के अंदर रहते हुए चूंकि अफवाज पाकिस्तान को बराह रास्त टारगेट किया जाता है, सो रियासत का हम एक इदारा है, तो हम अपना रिस्पॉन्स, हमारा जो पर्सपेक्टिव है बहसियत इदारा, वो हम सामने रख रहे हैं। साथ में फिर उन्होंने सारा एक्सप्लेन भी किया कि किस तरह यहां से एक नैरेटिव बिल्ड होता है और फिर उस नैरेटिव को जो बाउंस किया जाता है, खासतौर पर इंडियन मीडिया, इंडियन सोशल मीडिया जो इन्फ्लुएंसर है उनका मेन स्ट्रीम मीडिया उसको फिर उछालता है, और कुछ पाकिस्तानी ज़ाहिर है जो बैरून मुल्क ममालिक के अंदर मौजूद है व्लॉगर्स, वो उसको भी आगे बढ़ाते हैं। ब्रिगेड साहब, हाउ इफेक्टिव दिस रिस्पॉन्स वाज टुडे, और आज के बाद मेरे ख्याल में अब इस मौजू के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो काफी सेम जो एलिमेंट है वो ऑलरेडी ये बात करते हैं कि हमें ये जो इस तरफ नहीं जाना चाहिए, लेकिन जाहिर है वहां पे एक पजीराई उन लोगों को मिलती है कि जो जरा अग्रेसिव होते हैं। ब्रिगेड साहब जी, थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली मैं इस पे आने से पहले एक छोटा सा अपना इंसिडेंट बताऊंगा। मैं भारतीय मीडिया पे था 10 मई से पहले, और वहां पे एक जनरल ने कहा कि बेटे साहब आपके साथ जो होने वाला है आपको लग समझ जाएगी कि सामने से हम अटैक करेंगे, पीछे से TTP और PTI अटैक करेगी। सो दिस वाज द एक्सपेक्टेशन, और मेरे ख्याल में कोलैबोरेशन है। आई थिंक अगर इनको कहा जा रहा है कि दे आर अंडरमाइनिंग सिक्योरिटी, आपने अगर जाना है भारतीय मीडिया पे इनकी जो खवातीन गई हैं, पूछे इनसे मतलब किस जुमरे में, से किस प्रभु के तहत क्या मैंडेट है आपका कि आप जाके एक दुश्मन मुल्क से अभी लड़ाई हुई है या अफगानिस्तान से। तो ये तो आई थिंक बड़ी एक्सपेक्टेशन है। भारत मीडिया के बड़े बड़े एंकर ये कह चुके हैं कि PTI टेक्निकली इज देयर एसेट। तो ये तो हो गया एक ओवरऑल परसेप्शन जो इंडिया में बहुत ज्यादा आई थिंक उसमें दुआएं की जाती हैं इनकी लंबी उम्र की। अभी आ जाते हैं जो आई थिंक प्रेशर में ये बड़ा जरूरी था, क्योंकि 10 में ऑनवर्ड जो पाकिस्तान की जो प्रेस्टीज थी, मिलिट्री प्रेस्टीज स्पेशली बहुत ऊपर गई है। यहाँ पे टर्की में पहले भी बात हुई थी
کہ پیپل سے کہ دس از آر فرنٹ لائن, اسلام آباد از آر فورٹریس, اور پاکستان کو ایک سپر پاور کہا جاتا ہے ملٹریلی. سعودی عربیہ کر رہا ہے, امریکہ کا آپ کو پتہ ہے لمبی بات ہو جائے گی. تو ایک سٹیچر ہے پاکستان کا ایز اے نیشن اینڈ دین پاکستان ایز اے اسٹیٹ. ابھی جو ہے 3 اینٹیز ہیں جن کو بہت زیادہ تکلیف ہے بیکاز دے کانٹ بیئر اٹ. ایک انڈیا ہے ڈیفینیٹلی, پھر خوارج افغانستان میں, اینڈ دین از پی ٹی آئی. آئی ول بی ویری کلیئر. تو اگر جس طرح ابھی آپ نے پورا پروو کیا کہ پچھلے جو 10 دن سے ایک جان برپا کیا گیا آن دی اپوائنٹمنٹ جو ہے سی ڈی ایف کی, حالانکہ ایک پروسیجرل میٹر ہے, 1-2 دن اوپر لگ سکتے ہیں, لیکن کیا کچھ نہیں کیا گیا. پھر آپ کی ملاقات ہوتی ہے, اس سے پہلے ایک بھونڈا سا بیان کیا ہے کہ خدا نہ خواستہ ہی ڈائیڈ اور سم تھنگ ٹو دیٹ افیکٹ, اینڈ لیٹر آن پھر آپ جو ہے رول اپ کر کے جو ہے اس طرح کی ٹویٹس کرتے ہیں اینڈ آل دیٹ. تو میرے خیال میں یہ سارا پائل اپ ہو چکا تھا اور بڑا ضروری تھا کہ ایک فیکٹر جواب دیا جائے. چیزیں اس سے بہت زیادہ آگے جا سکتے ہیں. میرے خیال میں 2 چوائسز رہ گئی ہیں پی ٹی آئی لیڈرشپ کے پاس, چاہے وہ رائٹ ہے, لیفٹ ہے, یا ماڈریٹ ہے, یا سخت ہے, کہ ادھر دے بہیو ایز اے پولیٹیکل پارٹی, اور وہ پھر کہتے ہیں نا ہالی ووڈ اور بسٹ, یا پھر فارغ ہو جائیں گے. خدا نہ خواستہ اس پر بھی چیزیں جا سکتی ہیں. صوبے کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کے جو سبجیکٹس ہیں, اسپیشلی وار ہے اگینسٹ ٹیررزم یا نیشنل سیکورٹی, اس میں نہیں دخل دے سکتا. ان کا مشورہ کسی کو نہیں چاہیے, یا آپریشن ہونا چاہیے نہیں, یہ کہیں نہیں ہوتا کسی ملک میں. نہ بھارت کی ملٹری پوچھ کے کرتی ہے, نہ ٹرکی کی کرتی ہے, نہ امریکن پوچھتے ہیں صوبوں سے یا اسٹیٹس کے ساتھ. یہ فیڈرل گورنمنٹ کا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ ان کے جو فرائض ہیں, گورننس کے ایشوز ہیں, پھر سیکورٹی میں پولیس کا ایک رول ہے, ان کی اپنی ایجنسیز ہیں صوبائی گورنمنٹ کی, وہ آپ کریں, ڈلیور کریں. باقی ٹھیک ہے, سیاست ہوتی رہے گی. تو میرے خیال میں تھنگز آر ویری کلیئر, ادھر یو بہیو اور اٹ از بسٹ, پھر فارغ ہو جائیں گے. اینڈ وی ہوپ ایز پاکستانیز کے سینس شوڈ پریویل آن آل سائڈس. آج پریس کانفرنس کے دوران سی ڈی ایف کی نوٹیفیکیشن کے حوالے سے بھی جو ظاہر کافی سخت ہوئے, لیکن جو کلیریفیکیشن آئی کہ سی ڈی ایف کا نوٹیفیکیشن ہو چکا ہوا ہے اور اس کے اوپر سے خواہ جو بات کی جاتی ہے, پھر انہوں نے اس کے اوپر جو رسپونڈ کیا, مبارکباد ہی سنیے. ہم سب کو اس مبارکباد ہو کہ جو چیف آف ڈیفنس فورسز کا ہیڈ کوارٹر ہے اس کا جو سا ہے آغاز ہو چکا ہے. اینڈ وائی, بیکاز اٹ از دی موسٹ امپورٹنٹ, ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ اسٹیپ فار دی providing the requisite synergy and jointness for military operations. اس کے اوپر آپ لوگ میڈیا میں کافی بحث کر چکے ہیں, and we understand warfare کا جو کریکٹر چینج ہوا ہے اس کے اندر جو ملٹی ڈومین آپریشنز ہیں. So it is not more only land, sea and air, it is space, it is cyber, it is informational domain, it is the intelligence operations and multiple domains جس کے اندر بھی جنگ لڑی جاتی ہے. The wars have become violent, the wars have become short and intense. تو اس میں ایفیشنسی حاصل کرنے کے لیے, ایفیکیسی حاصل کرنے کے لیے اور اکانومی آف ایفرٹ حاصل کرنے کے لیے یہ جو چیف آف ڈیفنس فورسز کا ہیڈ کوارٹر ہے, اٹ واز اے لانگ اویٹڈ اسینشیل ریکوائرمنٹ. ناظرین, جب 27ویں آئینی ترمیم ہو گئی, اس کے اوپر ہر بندے کا اپنا ایک آرگومنٹ چوہدری صاحب ہو سکتا ہے, لیکن 27ویں آئینی ترمیم کے اندر ہر چیز واضح تھی کہ سی ڈی ایف کا جو ایک نیا عہدہ ہے اس کی ظاہر کریشن ہو گئی ہے. سی ڈی ایف کے آبجیکٹیوز کیا ہیں, مقاصد کیا ہیں, وہ بھی سارا کچھ ایکسپلین کر دیا گیا تھا. جب یہ ساری بات طے ہو گئی تھی, لیکن اس کے باوجود اس کے اوپر بہت زیادہ آپ نے دیکھا کہ بیان بازی ہوئی, کچھ ذرائع سے جو ہے خبریں بھی کی گئی. میں دیکھ رہا تھا کہ وہاں پہ متعلقہ صحافی بھی موجود تھے. آئی واز ایکسپیکٹنگ کہ وہ بھی سوال کرتے, کوئی اپنا بیانیہ رکھتے کہ دیٹ واز مائی اسٹوری اینڈ آئی اسٹینڈ بائی مائی اسٹوری. اینی ویز, وہاں پہ ہمارے ایک اور کولیگ ہے, انہوں نے پھر یہی بات کی کہ جی جو نیشنل کمانڈ ہے اس کی تعیناتی کیسے ہوگی, پھر وائس چیف کی تعیناتی کیا ہوگی, کچھ آپ لوگوں سے ڈیمانڈز ہیں. تو اس کا جو جواب دیا وہ دیٹ واز کوائٹ انٹرسٹنگ جو احمد شریف صاحب کی طرف سے. نیشنل سیکورٹی فورس کمانڈر کی, نیشنل اسٹریٹجک فورس کمانڈ جو بن رہی ہے اس کے کمانڈر کی, اس میں آپ کا سوال کیا تھا؟ اچھا, یہ سیکنڈ پارٹ جو ہے اس پہ تو میں کہتا ہوں کہ کانسٹیٹیوشن کو پڑھ لیں, کیونکہ ہمیں کوئی عادت ہی پڑ گئی ہے کہ کانسٹیٹیوشن از ایبسولوٹلی کلیئر, لیکن ہم اپنی ذہن کی اختراع ڈال کے سوال بنا لیتے ہیں. تو آئی تھنک کہ وی آر باؤنڈ بائی دی کانسٹیٹیوشن آن دیٹ. آپ کو ہی پتا ہے اس پہ کانسٹیٹیوشن کیا کہتا ہے, کوئی شک ہے؟ تو پھر یہ سوال کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں, اس کے سوال کی ضرورت کیا تھی؟ اگر کانسٹیٹیوشن میں ایبسولوٹلی کلیئر ہے تو یہ آئین نے فیصلہ کرنا ہے, پارلیمان نے فیصلہ کرنا ہے, یا میں نے اور آپ نے فیصلہ کرنا ہے؟ What is the need? Because that is a classic example where you try to create a narrative where there is no narrative. چودھری غلام حسن صاحب, ایک چیز بڑی واضح طور پر 27ویں آئینی ترمیم کے اندر ایکسپلین کر دی گئی, اس کے اوپر سارا بتا دیا گیا کہ اس طرح یہ معاملہ آگے بڑھے گا.
اس کے باوجود پھر ظاہر ہے سوالات بھی ہوتے ہیں, پھر جواب آپ نے سن لیا. تو میرے خیال میں اب یہ ایشو تو اب تو نوٹیفیکیشن بھی ہو گیا, لیکن اس کے باوجود بھی یہ کہتے ہیں نا کہ وہ چائے کی پیالی میں طوفان, پھر بھی لوگ کوشش کرتے رہتے اس کو تھوڑا سا گھماتے رہیں. چوہے صاحب. نہیں, پہلے بھی میں بات کر چکا ہوں, لیکن اس کو اتنا ڈیلے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اور خام خواہ جو لوگ پروپیگنڈا کا شکار ہو رہے تھے وہ بھی حکمرانوں کے ارد گرد ہی تھے, یہ نہیں تھے کہ جو ان کے کوئی صحیح فاصلے پر تھے. لیکن جس نے بھی نادانی کی ہے, کوئی اچھا نہیں کیا, ایسے خام خواہ ایک ماحول بنایا تھا. میں نے پہلے بھی کہا کہ فوج اور عوام اکٹھے ہیں اور اس میں کوئی دراڑ نہیں پڑنی چاہیے. حسن ایوب, وہاں پہ آپ موجود تھے, لوگوں سے آپ کی بات چیت ہوئی, یہ جو چند جنہوں نے ویلاگز بھی کیے اس حوالے سے, آپ نے پوچھا نہیں کہ سر کو کہاں سے سٹوری آئی, کوئی گپ شپ نہیں ہوئی کسی سے آپ کی؟ نہیں, میں نے سوال نہیں کیا. نہیں, وہ بڑے ماشاءاللہ آج ایک جنہوں نے کیا تھا وہ تو بڑے آج ماشاءاللہ سمارٹ لگ رہے تھے, ویری ویل ڈریسڈ آدمی ہے. بات چیت ہوئی, نہیں خیر میں کم ہوں, وہ زیادہ ہے. اچھا, لیکن آج جو امپورٹنٹ بات تھی نا کہ انہوں نے کہا کہ جو افواج ہیں وہ بیسکلی آئین پاکستان کے تحت ان کو بھی تحفظ ہے. ان سے متعلق کوئی بھی اگر کسی کو آرٹیکل 17 ہے یا آرٹیکل 19 ہے تو وہ قدغن لگاتا ہے. دیکھیں, جہاں پر تو یعنی اس پولیٹیکل پارٹی نے انہوں نے نام نہیں لیا, پارٹی کا نام بھی نہیں لیا اور انہوں نے اس کے بانی کا نام بھی نہیں لیا, لیکن ہاں جو سلائیڈز دکھائیں اس میں پی ٹی اے کا سوشل میڈیا ہینڈل تھا, عمران احمد نیازی صاحب کا جو سوشل میڈیا ہینڈل تھا وہ دکھا رہے تھے. تو انہوں نے دکھایا کہ انہوں نے کہا کہ یہ ان سے متعلق بات کرنے کی اجازت نہیں ہے, ان کے اوپر اس قسم کی جو نیشنل سیکیورٹی کو جو چیز تھریٹ کرے اس کے اوپر بات نہیں کر سکتے. تو جو باتیں انہوں نے کی ہیں وہ بڑی مطلب آج اسٹریٹ فارورڈ باتیں کی ہیں, اور ان کو ماضی کی مثال جو دی گئی, انہوں نے کہا گیا جی کہ جو نواز شریف صاحب کو سیکیورٹی رسک کہا گیا, منصور علی خان صاحب نے سوال کیا, بے نظیر صاحبہ کو, فاطمہ جناح صاحبہ کو, تو پھر انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی جواب دیا کہ ہم نے اس کلیئرٹی کے ساتھ کبھی کسی کے بارے میں بات نہیں کی, پریویسلی بھی جو گفتگو ہوئی ہے اس کلیئرٹی کے ساتھ اور اس طریقے سے کبھی ہم نے جواب نہیں دیا, یہ پہلی مرتبہ یہ بات ہوا ہے. انہوں نے تو جہاں تک کہہ دیا تھا کہ دے آر پلئنگ ان دی ہینڈز آف دہلی, کہ انڈیا کے جو دارالخلافہ ہے وہاں کی, وہ تو سارے جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس وہاں سے جو وہ پی ٹی اے کی بات کر رہے تھے. اب انہوں نے بتایا کہ وہ سارے کلیئرٹی کے ساتھ. اچھا بریگیڈیئر صاحب, یہ ظاہر ہے کافی لوگوں کے ذہنوں میں ابہام ہے, آپ سے ہم تھوڑی سی اس کے اوپر تشریح چاہیں گے کہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا جو ادارہ تھا, ڈپارٹمنٹ تھا, واٹ ایور یو مے کال اٹ, اب وہ ابالش ہو گیا. اس کی جگہ سی ڈی ایف ظاہر ہے ایک نیا ایک فل فلیج آپریشنل کمانڈ جو سیٹ اپ کی جائے گی. فرق تھوڑا سا ایکسپلین کر دیا, کیونکہ ابھی کچھ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ نیا نام ہے تو اسی کو جوائن کر دیا گیا ہے, اس کے اندر کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. تو یہ تھوڑی سی اس میں جو تفریق ہے اس کے اوپر روشنی ڈالیے گا. جی, آئی تھنک چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی, آپ کو پتا ہے کمیٹی کا مطلب ہے کہ جب ضرورت ہوگی کوارڈینیشن کی تو کمیٹی کو ہیڈ کریں گے. He didn't command any forces. ان کے پاس کوئی فورسز نہیں تھی. He was also kind of advisor to the president in times of war, جو ہے کہ وار کی ڈائریکشن ہے. باقی جوائنٹ سٹاف جو ہیڈ کوارٹر تھا وہ پلاننگ میں, ایکٹیو پلاننگ میں ہیلپ کرتا تھا. لیکن جو فورسز کمانڈر تھے they were all powered with their forces in the command. یہ جو پریکٹس ہے, آئی تھنک آپ نے دیکھا امریکہ میں اٹ از کالڈ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی اتھارٹی ہے, ہی کمانڈز آل دا فورسز, اور پھر ان کے کمانڈز بھی ہیں, تینوں سروسز ہیں, پھر میرینز ہے, اسپیس ہے. ابھی آئی تھنک جو ڈی آئی ایس پی نے بڑا کلیئرلی بتایا, اس پہ ہم نے لکھا بھی ہے ملٹی ڈومین بیٹل اسپیس 2020 میں جو آ رہی تھی, لڑائی کی بات چیت ہو رہی تھی, پریس نیوز پہ چھپا تھا. تو کہ اس میں اٹس ناٹ اونلی 3 سروسز بٹ جو بات سائبر ہے, اسپیس ہے, اینڈ دین انفارمیشن وار پھر ساتھ ساتھ چلتا ہے. دوسرا آج ہے کہ ٹائم بڑا سکویز ہو گیا. آپ نے دیکھا کہ 4 دن میں انڈیا پاکستان کی لڑائی کا آپ کہہ لیں جو بھی اسکیمس تھا اس کا ایک ڈیسیژن سامنے آ گیا. سو اس میں سیکنڈز کی بات ہے. اگر آپ ایئر بیٹل دیکھیں اس میں لٹرلی سیکنڈز تھے کہ اگر 40 منٹس کے لیے اوپر گئے فیصلہ ہو گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ لڑائی میں بھی جاتے ہیں اور ساری کی ساری ڈومین جو ہے وہ سینٹرلی کنٹرول نہیں ہے اور ایک میکینزم نہیں ہے, تو آپ لوز کریں گے ٹائم جو ہے, اینڈ دین یو ول ہیو پرابلمس, آپ افورڈ ہی نہیں کر سکتے. تو یہ آئی تھنک جو 10 مئی کے بعد اس کا ریویو بھی, اس پہ پہلے ایک آئی تھنک تھا کہ ڈیفینیٹلی وی شوڈ ہیو جوائنٹ کمانڈ جو ہے ایک یونیفائڈ کمانڈ. تو یونٹی آف کمانڈ بھی بہت زیادہ ضروری سال اکراس. اس میں بھارت میں ہے, یو ہیو سی ڈی ایس, دین یو ہیو برطانیہ میں چیف آف ڈیفنس سٹاف ہے, ترکی میں اسی طرح ہے. اسی طریقے سے پاکستان میں ایک ضرورت تھی, اور ہمارے تک ہم دیکھا دشمن جو ہے فورن اگینسٹ لیٹس سے خارج بھی چل رہی ہے, جس میں ٹائم از ویری امپورٹنٹ. تو میرے خیال میں یہ جو ہے ایک تو وقت کی ضرورت ہے, دوسرا اٹ ول برنگ ایفیشنسی
ٹو دی فورسز. جو رسپانس ہوگا آپ کا پلاننگ ہے اس کے اندر اکنامیکل بھی ہے, اور اس میں ایک کل چین کا ذکر ہوتا ہے جو میں کوئکلی بتا دوں کہ ابھی ایک الرٹ سے جی کہ اگر آپ کے ایئر ٹو ایئر کامبیٹ ہو رہا ہے تو یہ نہیں کہ صرف ایئر فورس انوالوڈ, اس میں ڈیفینس سسٹم ہے دونوں کا, تینوں کا, نیوی, ایئر فورس, آرمی کا. اور ارینجمنٹ ایسا ہوگا کہ اگر اپنا جہاز ہمارا ٹیک آن نہیں کر سکتا تو پھر نیچے سے میزائل کرے گا, وہ نہیں کر سکتا تو پھر گراؤنڈ بیس پہ اور سسٹم ہوگا, وہ نہیں کر سکتا تو شاید لیزرز آ جائیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک کل چین میں 5-6 جو پلیٹ فارمز اور آپ نے انشور کرنا ہے. تو اگر یہ سینٹرلی کنٹرول نہیں ہوتا تو بڑا مشکل ہوتا ہے. یہاں پہ میں نے بتایا ابھی منٹ سے سیکنڈز پہ آ گئی لڑائی. سو آل ٹولڈ ایک تو آپریشن نیسیسٹی ہے, اسٹریٹجک نیسیسٹی ہے, دوسرا یہ ہے کہ آپ کی پلاننگ بہتر ہو جائے گی, اور تیسرا یہ کہ یونیفائڈ کمانڈ کے طور پہ آپ آگے جائیں گے. ہاں یہ ضرور ہے کہ ایڈمنسٹریٹو کنٹرول ہے, لائک ایئر چیف ہیں, نیول چیف ہیں, جو اندر اپوائنٹمنٹس ہیں, پروموشنز ہیں, اس میں بالکل وہ انڈیپینڈنٹ ہوں گے. وہ جس طرح ہوتا ہے کہ آپ پھر پولیٹیکل لیڈرشپ کو ایک سمری بھیجتے ہیں اور وہ پروو کرتے ہیں. ایون ہمارا آئی تھنک کرنل سے بریگیڈر کا جو بورڈ تھا اس میں بھی الٹیمیٹلی پرائم منسٹر کے پاس سمری جاتی ہے, لیکن جو آئی تھنک ایڈمنسٹریٹو کنٹرول ہے فورسز کا وہ اپنے سروس چیف کے پاس. پھر ایک چوتھی جو نئی آئی تھنک کمانڈ آ رہی ہے وہ ہے راکٹ فورسز کمانڈ, جو کہ ٹرائی سروس ہوگی. اور چونکہ آپ نے دیکھا کہ میزائل اور راکٹس کا بہت زیادہ اس میں عمل دخل ہے, چائنا کے پاس ہے, ایران کے پاس ہے, تو یہ بھی ایک اور آگے سے ڈومین ایڈ ہوئی ہے. سو آل ٹولڈ آئی وڈ سے کہ یہ ایولیوشن آف جو ریولیوشن ملٹری افیئرز ہے, ایولیوشن اس کا ایک پروسیس ہے, اور باقی جو ہے اس میں زیادہ اس کو پولیٹیسائز کیا گیا ہے, یہ ایک نیسیسٹی ہے, اور شاید اس وجہ سے یہ چیف آف ڈیفینس فورسز کا عہدہ جو ہے وہ کریٹ کیا گیا. اب اس کا ہیڈ کوارٹر ہے, اس کے ٹی اوز بنیں گے, بالکل سارے اس کے پروسیس کمپلیٹ ہونے, بالکل سارے پروسیس کمپلیٹ ہونے ہیں. ناظرین, آج پریس کانفرنس کے دوران بار بار جو کچھ چند ایک سوالات ہوئے, ان سے یہ تاثر یہ ملتا ہے کہ ایز اف سارے کام جو ہیں یہ جو ریاست میں ظاہر ہے, ریاست کی ایک ڈیفینیشن ہے, اگر آپ کے سامنے ہم رکھتے ہیں آرٹیکل 7 آپ کو دکھا دیں, اور ریاست بنتی ہے الیکٹڈ جو پارلیمنٹیرینز ہیں سینٹرل سطح کے اوپر, نیشنل اسمبلی ہے, سینٹ ہیں, صوبائی سطح کے اوپر ظاہر ہے صوبائی اسمبلی ہیں, اور لوکل سطح کے اوپر لوکل جو گورنمنٹس ہیں, تو دیٹ از ریاست, اور اس کے اندر نیچے سارے ادارے فال کرتے ہیں. اور افواج پاکستان ون آف دا ظاہر ہے ایک ادارہ ہے ریاست کا, تو اس کے اوپر انہوں نے روشنی ڈالی. پھر سوال ہوا کہ جی 9 مئی کے جو کیسز کے حوالے سے آپ بات تو بہت کرتے ہیں, لیکن اس کے اوپر اس انداز سزائیں آپ کہتے ہیں کہ جی جو ابیٹرز ہیں وہاں پہ بڑا اچھا سوال ہوا, تو کیوں نہیں اس کے اوپر اس انداز سے سزائیں آگے بڑھ رہی ہیں, ایویڈنس ہے, ساری چیزیں ہیں. تو جواب پہلے سنیے ڈی جی ایس پی آر کا, پھر اس کے اوپر بات کرتے ہیں. وہ سارے معاملات جو سے سول کورٹ ہے, ہمارے پاس کوئی کیس نہیں ہے کسی بیٹر کا, تو ہمارے پاس تو وہ کیس ہے ایک جنرل فیاض حمید کا, ایک اس سے جڑا ہوا کیس ہے جو کہ چل رہا ہے خالی. اس کے علاوہ تو جو 9 مئی کے جتنے ٹرائل کے کیسز تھے وہ تو ہم کلوز کر چکے ہیں, تو باقی جتنے کیسز ہیں وہ تو سول میں چل رہے ہیں نا. سو یو پلیز آسک دس کوشچن وچ از اے ویلڈ کوشچن. آپ جا کے اٹارنی جنرل صاحب سے پوچھ لیں, اعظم نذیر تارڑ صاحب سے پوچھ لیں, جہاں پہ ریلیونٹ کوارٹرز ہیں ان سے پوچھ لیں. حسن نہیں, ظاہری بات ہے, تو یہ تو سوال ایڈوکیٹ جنرل کا نام نہیں لیا, ایڈوکیٹ جنرل سے پوچھیں. جو متعلقہ صوبے کا ایڈوکیٹ جنرل ہے اس نے بھی دیکھنا ہے, یعنی کے پی کے ایڈوکیٹ جنرل سے پوچھنا چاہیے کہ یہ کیس تو یعنی پاکستان کا کیس ہے نا, یعنی آپ کے اسٹیٹ کے اوپر حملہ ہے, اور ڈیفنس کے اوپر حملہ ہے, قومی سلامتی کے اوپر حملہ ہے, اور اس حوالے سے جو ایڈوکیٹ جنرلز ہیں متعلقہ ان سے پوچھنا چاہیے کہ آپ کی کیا پروگریس ہے. پنڈی کا تو ہم جو ہے وہ مقدمہ ہم دیکھتے ہیں, 9 مئی والا GHQ والا وہ بھی سٹارٹ ہو گیا ہے, لیکن کچھ عدالتوں نے سزائیں بھی سنا چکی ہیں پنجاب کے اندر, لیکن خیبر پختونخوا سے ابھی تک کوئی خبر نہیں آ رہی. اٹارنی جنرل آج کا سنا ہے اپنے ایریا میں کوئی گیس ایڈوکیٹ جنرل, جی ایڈوکیٹ جنرل کا کام ہے, جو متعلقہ بندہ بنتا ہے وہ صوبے کا ایڈوکیٹ جنرل بنتا ہے جو کہ صوبائی حکومت کے انڈر آتا ہے. بات کر, لیکن انہوں نے بات کی اٹارنی جنرل آف پاکستان, انہوں نے کہا, تو ان کا میں کہہ رہا ہوں, میں تصحیح کر رہا ہوں کہ ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا سے پوچھنا چاہیے کہ جناب علی جو ATC کے مقدمات ہیں ان کی اکاؤنٹیبلٹی پہنچے, ان کے ساتھ بات کر سکتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ والے, یا اٹارنی جنرل ایڈوکیٹ جنرل سے پوچھ سکتا ہے, کوئی پروگریس رپورٹ لے سکتے ہیں, یا نہیں کوئی طریقہ کار ہوتا ہے؟ نہیں, وہ انڈیپینڈنٹ آفیسز ہوتے ہیں, وہ بیسیکلی نہیں, جب ریاست پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ چلتے ہیں اصولی طور پر تو ہونا چاہیے, جی نہیں اصولی طور پر ہونا چاہیے, لیکن وہ قانونی طور پر بھی میرے خیال میں قانونی طور پر آئی ڈاؤٹ اٹ. نہیں ریاست ہے نا یار, وہاں پر ایڈیشنل ایڈوکیٹ اٹارنی جنرل موجود ہیں, چلے ایڈیشنل اٹارنی جنرل موجود ہیں, لیکن یہ معاملہ ایڈوکیٹ جنرل دیکھتے ہیں. اچھا بریگیڈ صاحب, آپ اس وقت ٹرکی کے اندر موجود ہیں, میں ریسنٹلی ٹرکی گیا بھی, تو تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ انٹرنیشنلی پاکستان کی ظاہر ہے آفٹر دس مارکہ حق جو ہے
جو ہمارا جو رسپیکٹ ہے, ڈگنیٹی, آنر آف دا پاسپورٹ ہے, وہ کافی اب لوگ پاکستان کو جب دکھاتے وہ تو تھوڑا سا نا غور سے دیکھتے ہیں. پہلے ذرا تھوڑا سا ایسا ہوتا تھا کہ وہ اتنی رسپیکٹ نہیں تھی. لیکن ہاؤ از یور ایکسپیرینس؟ آپ لوگوں سے ملتے بھی ہیں, یہ ظاہر ہے وہاں پہ تھنک ٹینک سے بھی آپ کی بات ہو رہی ہے, تو دنیا بڑی سرپرائز ہے مارکہ حق کے بعد کہ جی پاکستان, ہم تو یہی خبریں سنتے تھے معاشی طور پر بحران ہے, وہاں پہ غربت ہے, ان امپلائمنٹ ہے. تو پاکستان نے کیا کچھ کیا کہ ایک بڑی طاقت ہے, اس کے پاس ڈالرز بھی ہیں, رافیل بھی ہیں, دنیا کے اندر اس کا ایک کلاؤڈ بھی ہے فورن پالیسی کی سطح کے اوپر, لیکن پھر بھی مار کھا گیا. بغیر صاحب آئی تھنک ٹرکی میں اگر رائے رکھی جائے, اچھا ملٹری کو تو کافی چیزیں پہلے بھی کلیئر تھیں, بیکاز پاکستان ٹرکی اور اذربائیجان کی کولیبریشن رہی ہے, اس کی چیزیں کچھ کانفیڈینشیل ہیں. جب مارکا ہوا آرمینیا کے ساتھ نگورنو کاراباخ کا, تو ویسے ایک جو ہے نا دے آر کالڈ آئرن بردرز ہیئر, پاکستان ٹرکی اور آذربائیجان. یہ تو خیر ملٹری واز کوائٹ کلیئر کہ بڑی کیپیبل ہے, لیکن آئی تھنک 10ویں کے آنورڈ جو گیا ہے, میں یہاں پہ خود بھی پی ایچ ڈی میں ہمارے یہاں پہ ایون افغان فرینڈز ہیں, یو ول بی سرپرائز کہ افغان جو ڈائسپورا ہے یہاں پہ جو پڑھے لکھے, وہ کہتے ہیں یار جان چھڑاؤ طالبان سے. دس واز جسٹ سائڈ آپ کے لیے پوائنٹ تھا. ادروائز ابھی جو عوام میں ہوا ہے, ایک تو پہلے ہماری گڈ ول ہے, نو ڈاؤٹ. آئی تھنک ٹرکی از ون آف دا کنٹری جہاں بہت گڈ ول ہے, لیکن اس کے بعد جو میڈیا کے تھرو چیزیں پتہ چلی, سوشل میڈیا پہ, جہاں کہ پاکستان کو دے ناؤ کال اٹ ون اسلام آباد از آور فورٹریس, عام عوام کی بات. نمبر 2 کہتے ہیں ہمارا بارڈر شروع ہوتا ہے پاکستان انڈیا بارڈر سے. اٹ از ویری سرپرائزنگ بیکاز دے فیل, اینڈ دین اٹ واز سیڈ بائی سم آف دیئر سینیٹرز. ابھی آئی تھنک ایک ان کے شاید ایم این اے ہیں یا سینیٹر ہیں, علی شاہین صاحب, he said it I think very clearly کہ پاکستان goes down, اسلام goes down, ہم یہ نہیں ہونے دیں گے, یہاں تک ہے. And اس کے بعد I think پاکستان is called as the super state, اسلامک ورلڈ کی ساؤتھ ایشیا کا اس کو ٹائگر کہا جا رہا ہے, اور یہ بڑی جینوئن فیلنگ, اینڈ دے فیل ویری ہیپی اباؤٹ اٹ کہ کسی نے جو ہے نا اتنی بڑی پاور کو کر کے دکھایا. سیم از ٹرو ان مڈل ایسٹ, لیکن آئی تھنک ٹرکیا میں پرسپشن جو ہے پہلے بھی بہتر تھا, لیکن آئی وڈ سے کہ بہت زیادہ بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ بغیر صاحب دینے کے لیے. ناظرین, دیر از اے فیمس سینگ جو ہے افواج کے حوالے سے, آرمی کے حوالے سے, کہ شروع سے لے کے ابھی تک جب سے روئے زمین کے اوپر حضرت انسان موجود ہے, کہ افواج کا رہنا لازم ہے. اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ وہ فوج جو ہے آپ نے اپنی رکھنی ہے یا دشمن کی رکھنی ہے. سو آئی ہوپ کہ سینس شوڈ پریویل آل سائڈس کے اوپر, اور پاکستان کے اندر لڑائی ختم ہو. پاکستان کے بڑے شدید چیلنجز ہیں معاشی سطح کے اوپر, اندرون خانہ سارے, تو ہمیں زیادہ ساری توجہ ساری پولیٹیکل پارٹیز کو, خاص طور پر ظاہر پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی لوگ ہیں, کیا میسنگ ہوتی ہے کیا نہیں ہوتا, تو ان کو بھی سوچنا پڑے گا کہ دس از ناٹ دا وے ٹو موو فارورڈ. باقی انشاءاللہ اب دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو مزید ترقیاں دے. بریک دے جاتے ہیں, بریک کے بعد بات کریں گے معیشت کا, جیسا میں نے ذکر کیا. این ایف سی جو نیشنل فائنانس کمیشن ہے, اس کے اوپر گزشتہ روز ایک اہم اجلاس ہوا تھا, اس سے کیا کچھ نکلا, اور این ایف سی کے اوپر مزید کیا ڈیولپمنٹس ہونے جا رہی ہیں, تفصیل سے بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. ناظرین, نیشنل فائنانس کمیشن کے حوالے سے کافی بحث ہو رہی ہے. سب پہلے تو یہ ہمیں بتایا گیا تھا, ظاہر ہے اس کے اوپر بات چیت بھی شروع ہوئی تھی کہ 27ویں آئینی ترمیم میں کچھ نظر ثانی کی جائے گی نیشنل فائنانس کمیشن کے حوالے سے. اس میں فی الوقت جو فارمولہ ہے کہ 57% جو پیسے اکٹھے کرتا ہے وفاق, جو فیڈرل گورنمنٹ, وہ صوبوں کو ٹرانسفر ہو جاتے ہیں. تو اس کے بعد وفاق کے پاس پیسے بچتے نہیں ہیں, ظاہر ہے کچھ ڈیفنس کو جاتے ہیں, کچھ ڈیٹ سروسنگ کو جاتے ہیں. تو کل ایک میٹنگ ہوتی ہے, اورنگزیب صاحب فائنانس منسٹر جو وہ اس کو چیئر کرتے ہیں. یہاں پہ 2 صوبوں کے وزراء اعلیٰ موجود تھے, سندھ اور کے پی کے, اور پنجاب اور بلوچستان سے ان کے وزراء خزانہ نے ریپرزینٹ کیا اپنے اپنے صوبوں کو. شعیب نظامی ہمارے ساتھ موجود ہیں. شعیب, بحث کافی عرصے سے چل رہی ہے کہ نیشنل فائنانس کمیشن کے اندر جو ہے اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو پیسے ظاہر جاتے ہیں, صوبوں نے کمٹ کیا تھا جب 2010 کے اندر 10واں نیشنل فائنانس کمیشن ہوا تھا کہ وہ ٹیکس لگا کے اس میں کنٹریبیوٹ بھی کریں گے. صوبے پیسے لے تو رہے ہیں لیکن کنٹریبیوٹ نہیں کر رہے. کل پھر میٹنگ کے اندر کیا کیا تجاویز سامنے رکھی گئی, اور فیڈرل گورنمنٹ کیا ایکسپیکٹ کر رہی ہے صوبوں سے؟ دیکھیں, جو سب سے بڑا مسئلہ جس کے پر بات چیت ہوئی تھی وہ قرضوں کی واپسی ہے, جو کہ وفاق کر رہا ہے. بہت ہیوی اماؤنٹ قرضوں کی واپس کی جا رہی ہے. تقریباً اس سال جو ہے وہ 8.8 ٹریلین ہے, لاسٹ ایئر 9.8 ٹریلین روپیز تھے. یہی مین خسارے کی وجہ بن رہی ہے, کیونکہ وفاق یہ کہہ رہا ہے کہ جو ان کے پاس جو ایکسپینڈیچر ہے جو جمع ہوتا ہے اس میں سے تقریباً 15% یہ این ایف سی کے علاوہ خرچ کر رہے ہیں.
قرضوں خساروں کے مد میں، اور جو نقصانات ہیں اس میں صوبے شیئر نہیں کرتے. جتنے سب سے بڑے نقصانات ہیں وہ بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کے، ریکوریاں صوبوں میں نہیں ہوتی ہیں اور بھگتتا جو ہے وفاق ہے. قرضوں کی وجہ سے جو سود چڑھتا ہے وہ سب اس کا نقصان اٹھاتے ہیں، خسارے جس کی وجہ سے وہ صرف وفاق اٹھاتا ہے. تو یہ اس وفاق کا موقف تھا. لیکن چونکہ اب ہمارے ہاں جو اس وقت تقسیم ہے وہ سارا کا سارا آبادی کے اوپر ہے اور اس کے بعد غربت کے اوپر ہے، تو یہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس سے حوصلہ افزائی ہوتی ہے آبادی بڑھانے کی اور غربت میں کمی نہ کرنے کی، کیونکہ آپ جب آبادی کو اور غربت کو زیادہ پیسے دیں گے تو کیوں اپنے حالات کیوں ٹھیک کیوں کرے گا. لیکن اس کے اوپر جو ہے وہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان جی کہتے ہیں کہ ہمارے جو پسماندگی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے روزگار کے مواقع ہی نہیں ہیں. لا اینڈ آرڈر اس طرح کا نہیں ہے کہ وہاں فیکٹریاں لگیں، کاروبار کو، جو وہاں پر حالات ہیں، کہیں پانی نہیں ہے، کہیں نہریں جو اب تک پروجیکٹ میں مکمل نہیں ہوئی. تو یہ تمام کے تمام وہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے غربت کی جو وجوہات ہیں اس میں سب کے سب حصے دار ہیں. چودھری غلام حسین صاحب، آپ کے فیوریٹ شعیب نظامی صاحب موجود ہیں ہمارے پاس اور ان کے لیے آپ کے پاس ہمیشہ اچھے سوالات ہوتے ہیں، تو آپ سوال کریں شعیب نظامی صاحب سے. نہیں، نظامی صاحب سے آئی ایم ویری فانڈ آف ہیم. یو سی کوئی بات تو دو ڈھنگ کرتے ہیں نا حقائق کی روشنی میں، اور اچھی ٹیم ہے آپ کی خیبر گومت، یو آر اے گڈ ٹیم لیڈر. شعیب نظامی صاحب، ایک تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ کل جو میٹنگ ہوئی ہے NFC پر، اس کی کیا اچیومنٹس ہیں اور کیا مسئلے حل ہوئے ہیں، اور آئندہ ان کا کیا لایا عمل ہے کہ جو فائنینشیل کرائسس ہے ملک کا اور جس کی دو بڑے ہیں شعبے، ایک قرضوں کا مسئلہ ہے اور دوسرا وفاق کے پاس وسائل کی کمی کا ہے. میں نے جو اگر غلط نہیں سمجھا تو اس کی اندرونی کہانی ہم نے جو ہے جمع کی، تمام لوگوں سے ملے تو اوور آل مایوسی کی صورتحال نظر آئی. وفاق اور صوبوں سب کو جو نا اپنی محرومیوں کا احساس ہے، سب کو اپنے حقوق نہ ملنے کا احساس ہے، لیکن فرائض کسی کو بھی یاد نہیں ہے. کسی نے یہ نہیں کہا کہ جی میرے علاقے میں آٹا جو ہے 140 روپے کا مل رہا ہے، میرے یہاں چینی جو ہے 230 روپے کی بلیک ہو رہی ہے، میرے یہاں ہیپیٹائٹس کی جو ہے دوائی نہیں مل رہی، میرے یہاں علاج کے لیے جو ہے ڈاکٹر اویلیبل نہیں ہے، میرا اسپتال مکمل نہیں ہوا. یہ کسی بھی فورم پہ نہ وفاق میں نہ صوبے میں نظر آیا کسی بھی طور کے اوپر. ساتھ ساتھ جو ہم بات کریں کہ جو وڈیروں کے اوپر ٹیکس لگنا تھا، جاگیرداروں کے اوپر ٹیکس لگنا تھا، اس کی امپلیمنٹیشن کے اوپر ٹیکسز میں کہیں بات نہیں ہوئی. انہوں نے یہ کہا کہ جی آپ 3% جمع کر لیں، انہوں نے کہا جی آپ بھی 3% جمع کر لیں. تو ٹیکس جمع کرنے کی بات تو ہوئی، لیکن جس کے اوپر IMF 2 سال سے کہہ رہا ہے اور 70 سال سے جو پاکستان میں جو زرعی انکم کے اوپر ٹیکس لگنا ہے جاگیرداروں وڈیروں کے اوپر، اس پر وہاں کل کوئی بات نہیں ہوئی. اور ہم اسی بات پہ بھی حیران تھے کہ یہ تمام کے تمام ایشوز جو کہ پلس ہے اس وقت، سب سے زیادہ ضرورت تھی انہی باتوں کو ڈسکس کرنے کی، وہ ڈسکس نہیں ہوئی. خاص طور پہ جہاں جہاں فرائض کی بات ہونی تھی وہ تو ڈسکس نہیں ہوئی. سب کو اپنے حقوق یاد ہیں، سب کو اپنے مسائل یاد ہیں، لیکن جو عوام کے مسائل تھے وہ ہمیں جتنے بھی ہم بانقلوز میں گئے، لوگوں سے ملے، تمام پرائم منسٹر صاحب نے کیوں نہیں شرکت کی؟ وہ ابھی یہ انیشیل لیول کے اوپر غلام حسین صاحب میٹنگ ہوئی ہے، اس کے بعد کل کچھ گروپس بن کے ورکنگ گروپس کتنے بنے؟ 7 ورکنگ گروپس بنے ہیں. وہ ایشو وائز کس ایشو کے اوپر بنا ہے؟ 7 ورکنگ گروپ جو ہے انہوں نے اناؤنس کیے، اس میں سے جو ہے وہ تعلیم کے اوپر ہوگا، پاورٹی کے اوپر ہوگا، جو نیٹ ہائیڈل پروفٹ ہے اس کے اوپر ہوگا، جو ضم شدہ اضلاع ہیں فاٹا کے خیبر پختونخوا میں ان کے اوپر ہوگا. وہ تمام کے تمام اپنی ورکنگ کریں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ ان ورکنگ کے اوپر جو ہے مڈ آف جنوری میں ایک جو ہے وہ رپورٹ پیش کی جائے گی. اس میں کسی حد تک جو ہے جو ہم جن چیزوں کی ڈسکس کر رہے ہیں وہ سماجی شعبے کے اوپر، وہ کسی حد تک جو ہے وہ ضرور ڈسکس ہوں گے. لیکن جو ٹاک آف دا ٹاؤن تھی وہ یہی تھی کہ زیادہ تر محروموں کے اوپر بات ہوئی ہے، عوام کی محروموں کے اوپر بات. اچھا حسن، اب یہ کافی ایک بات چل رہی ہے، کچھ وزراء کی طرف سے بھی یہ بیانات دیے گئے کہ اگلے بجٹ سے پہلے یہ معاملہ طے کر لیا جائے گا. ہو سکتا ہے یہ جو میٹنگ ہوئی ہے ورکنگ گروپس ہے وہاں سے ایسا فیڈ بیک آ جائے، سارے صوبے راضی ہو جائیں. اگر ایسا نہ ہوا تو پھر گورنمنٹ ہیو ٹو گو فار سم کائنڈ آف امینڈمنٹ. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کتنا جلدی یہ NFC کا معاملہ حل ہو جائے گا؟ کیونکہ میجورٹی جو اکانومسٹ ہے وہ اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ ود دا کرنٹ یہ اسکیم آف تھنگز جو ہے یہ ملک آگے نہیں چل سکتا. ظاہر بات ہے قرضوں کا انبار لگا ہوا ہے، قرضوں کی واپسی کے بعد وفاق کے پاس کچھ بچتا بھی نہیں ہے. پینشنز ہیں، ڈیفنس بجٹ ہے، آپ کی اپنی جو اخراجات ہیں حکومت کے، وفاقی حکومت کے، تو کیا بچتا ہے؟ یعنی PSDP اب دیکھ لیں کہ وفاق کے پاس کتنا وہ رہ گیا ہے. صوبوں کا PSDP اگر دیکھیں تو وہ مطلب وفاق سے کافی بڑا اس کا حجم بنتا ہے. ایک چیز تو یہ ہوگی. دوسرا پرابلم یہ ہے کہ وفاق بھی شاید مجبور ہے یا جان بوجھ کر کے FBR کے جو ٹیکسز ہیں جو یہ بات کر رہے ہیں، مین بات تو یہ بھی انٹرسٹ کی ہے کہ جو جنرل سرفراز صاحب کی بات ہے یا باقی لوگوں کی بات ہے کہ وہ مطلب
فائنینشلی آپ اس اتنے ٹیکسز کے ساتھ کاروبار کر ہی نہیں سکتے. یعنی آپ کا انٹرسٹ ریٹ کم ہوا ہے تو اس کا فائدہ کوئی نہیں جتنا ٹیکس لگا دیا ہے. تو وہ جو انٹرسٹ ریٹ کم ہونے کا فائدہ آنا تھا وہ بزنس مین کو یا بزنس کمیونٹی کو اٹریکٹ نہیں کر رہا. پہلی بات وہ تبھی کرے گا جب آپ اس کے جو آپ کا ٹیکس نیٹ اب آپ لگا رہے ہیں بزنس کے اوپر اس کو کم کریں گے اور آپ اس کو بڑھائیں. اس کے اوپر یعنی آپ ٹیکس نیٹ کو بڑھائیں, عام آدمی کے اوپر بھی لگائیں, لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے اوپر جو ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے. آئی ایم ایف کی طرف سے ناظرین جو حالیہ رپورٹ آئی ہے اس کے اندر بھی یہ بات کی ہے پاکستان کا جو یہ ٹیکسیشن کا سسٹم ہے یہ بڑا ایگریسو ہے. اس کی موجودگی میں گروتھ آنا بڑا مشکل ہے. یہی بات اسٹیٹ بینک کے گورنر کر رہے ہیں, یہی بات کوارڈینیٹر جو ایس آئی ایف سی ہیں لیفٹیننٹ احمد سرفراز وہ بھی کر رہے ہیں. سو اب شعیب نظامی صاحب سے جانتے ہیں یہ جو فیڈ بیک مل رہا ہے تو اورنگزیب صاحب اب کافی ہو گیا ان کو ماشاءاللہ ایک بینک کو ہیڈ کر کے آئے ہیں, تو وہ چیزوں کو کیوں نہیں سمجھ پا رہے یا معاملات آگے کیوں نہیں بڑھ رہے؟ اسٹے ود اس. ویلکم بیک. شعیب, اسٹیٹ بینک کے گورنر کہتے ہیں جو کرنٹ ماڈل ہے اس سے گروتھ نہیں آ سکتی. ایس آئی ایف سی ظاہر ہے وہ دیکھ رہی ہے سارے معاملے کو, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سسٹم ہے ٹیکسیشن ہے اس سے آگے معاملات نہیں بڑھیں گے. اورنگزیب صاحب جو ہیں فائنانس منسٹر وہ تو جب بھی ہمیں ٹیلی ویژن کے اوپر یا کسی پریس کانفرنس میں ہم ان کو سنتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ چیزیں تو بڑی مثبت انداز میں آگے بڑھ رہی ہیں, تو ہم تو بہت اگر کچھ کمپنیز جا رہی ہیں تو بہت ساری کمپنیز پاکستان کے اندر آ رہی ہیں. یہ میرا بھی ایڈ کر لیں جی پلیز صاحب کر لیں. شعیب نظامی صاحب یہ مجھے فرمائیں کہ آئی ایم ایف کو کس نے یہ رپورٹ دی ہے کہ پاکستان میں کرپشن کا ایک بہت بڑا بازار گرم ہے, 5300 بلین کا وہ کرپشن ہو گئی ہے. بھائی ہم تو ہر جگہ جا رہے, لوگ ناچ رہے, لڈیاں پا رہے, پگڑے پا رہے, وہی اتنے سے بلب کوئی ایسی چیز ہی نہیں رہ گئی. شفافیت کو آسمان کو چھو رہی ہے. تو شعیب نظامی صاحب آپ بھی سارا دن اپنا کام کرتے ہیں تو آپ کو نہیں پتا چلتا جو آئی ایم ایف کو کرپشن نظر آ گئی ہے. میرا سمجھتا ہوں میں کہ بہت بڑی یہ چارج لگایا جس کا کوئی وجود نہیں ہے. اورنگزیب صاحب اچھا سر جی, جو ایشوز ٹیکسز سے متعلق ہے اصل میں سب کا شیئر نہیں آ رہا مارکیٹ میں نا. ٹیکسز سے متعلق ریٹیلرز کا نہیں آ رہا, ریئل اسٹیٹ کا نہیں آ رہا. جو پاکستان کے بڑے میرا سوال یہ تھا چوہے صاحب کا سوال, میرا سوال یہ تھا کہ اورنگزیب صاحب کو وہ چیزیں مثبت ایکسپلین کر رہے ہیں, یہ جو اسٹیٹ بینک کے گورنر ہیں اور ایس آئی ایف سی کے کوارڈینیٹر وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے گروتھ نہیں آ رہی. تو میں کہہ رہا ہوں یہ ہمیں تھوڑا سا نظر آ رہا ہے کہ اختلاف رائے ہے یا کیا ہے؟ گروتھ اس وجہ سے نہیں آ رہی نا کہ کاروبار نہیں ہے نا, روزگار نہیں ہے, کاروبار نہیں ہے, چیزیں اتنی مہنگی ہیں, کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس اتنی مہنگی ہے کہ وہ اب افورڈیبل ہی نہیں ہے لوگوں کے لیے, اس لیے گروتھ نظر نہیں آ رہی. پھر اسی طرح جو ہے پاکستان میں ابھی تک ٹیکس ایویژن بہت ٹاپ کے اوپر ہے اور ٹیکس ایویڈر ہی ریٹ نکالتے ہیں ہر چیز کا. جو لوگ ٹیکس دیتے ہیں وہ نقصان کے اندر ہیں, چاہے وہ ٹباکو کے اندر ہو, چاہے وہ بیوریجز کے اندر ہو, چاہے وہ شوگر کے اندر ہو, چاہے وہ ریٹیل کے اندر ہو. جو جی ایس ٹی چوری کرتا ہے, چاہے وہ جوتا بنائے, چاہے کپڑا بنائے, چاہے پرفیوم بنائے, وہ اپنی مرضی کا ریٹ نکالتا ہے. وہی چینی کے اندر بھی کرتا ہے. تو وہ جو اصل کاروبار کرنے والے وہ نقصان میں ہیں. اورنگزیب صاحب کو مثبت چیزیں نظر آتی ہیں, باقی لوگوں کو مثبت کیوں نہیں نظر آ رہی؟ میرا سوال ہے وہ یہ اس میں کیا گیپ کیوں ہے ان کی سٹیٹمنٹس میں؟ دیکھیں 1.7% کا اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ مثبت ہے تو پھر تو الارمنگ ہے, کیونکہ 6% اگر آپ گرو نہیں کریں گے کے حوالے سے آپ بھی کوئی رائے رکھتے ہیں حسن؟ نہیں, پرفارمنس سے کوئی اتنا اطمینان نہیں ہے. جو ٹیکسیشن کا نظام ہے میں پہلے بتا رہا ہوں بہت ہیوی ٹیکسز ہیں اور جو ٹیکس پیئر ہے اس کو اور سکویز کرتے ہیں. آپ ٹیکس نیٹ کو بڑھائیں, آپ یعنی دیگر جو ٹریڈرز ہیں ان کو شامل کریں, آپ آڑتیوں کو لے کر آئیں, وہ پرچی پر کام کرتے ہیں. یعنی جو آڑتی ہے جو بڑی بڑی منڈیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنے ہاتھ کی لکھی پرچی بھیج دیتے ہیں, اربوں روپے کا اس کے اوپر ٹرانزیکشن بزنس ہو رہا ہے. اب ملاقات سوموار کو ہو دیجیے گا. اللہ حافظ.